दूसरी जंग अजीम में जर्मनी तकरीबन पूरे यूरोप पर कब्जा कर चुका था और रहे सहे ममालिक जिनमें बरतानिया भी शामिल था अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। बरतानिया को अपनी हार का इस कदर यकीन हो चुका था कि इसने अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को अमेरिका ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया था। इसी दौरान इत्तेहादी फौजें कोई ऐसा तरीका भी ढूंढ रही थीं कि जंग ख़त्म भी हो जाए और वो जंग जीत भी जाए और कोई ऐसा तरीका भी निकाला जाए कि आइंदा के लिए कोई जंग न होने पाए। इस मसले का हल साइंसदानों ने एटम बम की शक्ल में निकाला। तो आइए जानते हैं कि अमेरिका ने एटम बम कैसे बनाया और फिर जो एटम बम उन्होंने जर्मनी के लिए बनाया था वो उन्होंने जापान पर क्यों गिराया। इस बम को बनाने के लिए साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और आर्मी ने मिलकर काम किया। पूरे अमेरिका में बहुत बड़े इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स के 14 बड़े यूनिट कायम किए गए और इन पर लगभग $2 बिलियन लगाया गया, जो आज के तकरीबन $40 बिलियन के बराबर है। ये इंडस्ट्रियल यूनिट पूरे अमेरिका की 10% बिजली कंज्यूम कर रहे थे और एटमी मवाद बनाने में लगे हुए थे और महज 2 सालों के अंदर अंदर इन्होंने एटम बम बना डाला। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। ज़र्रा बराबर भी गफलत एटम बम तो क्या तारीख का धारा ही बदल सकती थी। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 12 साल पहले, जब हिटलर 1933 में जर्मनी का चांसलर बना। हिटलर ज्यूज़ के बहुत ख़िलाफ़ था, लिहाजा ज्यूज़ को समझ आ गई थी कि या तो हिटलर नहीं होना चाहिए और या फिर इन्हें मतलब ज्यूज़ को वहाँ नहीं होना चाहिए जहाँ हिटलर है। इन ज्यूज़ में बहुत बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन और ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े बड़े लोग थे। लिहाजा ये लोग आहिस्ता आहिस्ता जर्मनी से बाहर ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका में जाने लगे। इन साइंटिस्ट में आइंस्टाइन, टेलर और सिलार्ड जैसे मायानाज साइंटिस्ट भी थे। अब हिटलर की नाज़ी आर्मी यूरोप के हर छोटे बड़े मुल्क फतह करती जा रही थी और साथ साथ इन मुल्कों में रहने वाले ज्यूज़ को भी मारती जा रही थी। लिहाजा ये ज्यूज़ पहले जर्मनी से यूरोप के दूसरी कंट्रीज़ में माइग्रेट करते गए और फिर वहाँ से अमेरिका माइग्रेट करते गए। अमेरिका में ये साइंटिस्ट फिर से वहाँ की यूनिवर्सिटी से अटैच हो गए। इसी दौरान 1938 में साइंटिफिक रिसर्च जर्नल में एक रिपोर्ट शाया हुई जिसमें लिखा था कि जर्मन साइंसदान एटम को तोड़ने में कामयाब हो गए हैं। इससे पहले समझा जाता था कि एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा ज़र्रा होता है जो कभी नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में जर्मन साइंटिस्ट ने यूरेनियम के एटम पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की, जिससे यूरेनियम एटम टूटकर 2 छोटे एलिमेंट्स के एटम में बदल गया और इसके साथ साथ एटम का कुछ मैस एनर्जी में भी कन्वर्ट हो गया और साथ में 2 या 2 से ज़्यादा न्यूट्रॉन्स भी निकले जिन्होंने रिएक्शन को मज़ीद आगे बढ़ा दिया और इस तरह एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। अब ये ख़बर आम लोगों के लिए कोई काबिल ज़िक्र मायने नहीं रखती थी, लेकिन एक ज्यूइश फिजिस्ट लियो सिलार्ड समझ गया था कि असल मामला है क्या। लियो सिलार्ड समझ गया था कि जर्मन साइंटिस्ट दरअसल एटम बम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लियो सिलार्ड ने कोशिशें शुरू कर दी कि किसी तरीके से ये बात अमेरिकन प्रेसिडेंट तक पहुंचाई जाए। लेकिन मसला ये था कि लियो सिलार्ड उस वक्त कोई मशहूर साइंटिस्ट नहीं था और फिर अगर वो ये बात किसी को बताए भी तो कैसे समझाए कि एक एटम बम किसी भी बम के मुकाबले में लाखों गुना ताकतवर होता है और किसी भी बड़े शहर को मिनटों में तबाह कर सकता है। इस मकसद के लिए इसने आइंस्टाइन से रब्ता किया और इसे डिटेल में समझाया कि एटम बम क्या है और कैसे काम करता है। इसके बाद एक वार्निंग लेटर अमेरिकन प्रेसिडेंट को लिखा गया जिसमें आइंस्टाइन के सिग्नेचर थे, जिसके रिस्पॉन्स में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने यूरेनियम के ऊपर एक एडवाइजरी कमेटी बना दी। साथ साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस की एक टीम बनाई गई जिसका काम ये था कि वो खुफिया तौर पर इस बात का पता लगाएं कि एटमी हथियारों के हसूल के लिए जर्मनी और जापान की प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में पता चला कि जापान को इस किस्म की टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है, जबकि जर्मनी ने अपनी एक लैब जिसका नाम काइजर विल्हेम इंस्टीट्यूट था, इसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए काम बहुत तेज़ी से शुरू कर दिया है। इस सूरत हाल को देखते हुए अमेरिका ने भी इस पर काम तेज़ी से शुरू करने का फ़ैसला किया। अमेरिकन सदर ने यह प्रोजेक्ट आर्मी के हवाले कर दिया और आर्मी ने एक ब्रिगेडियर जनरल लेस्ली ग्रूव को इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दिया। लेकिन इन मौसूफ का ख्याल था कि ये सब ख्याली पुलाव है। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि कोई बम साइज़ में छोटा भी हो और उसमें इतनी ताकत हो कि वो पूरे के पूरे शहर को तबाह कर सके। लेकिन इन जनरल साहब को गलत साबित करने के लिए वही पुराना साइंटिस्ट सिलार्ड और इसका एक साथी फर्मी
کام کر رہے تھے، جس میں انہوں نے شکاگو یونیورسٹی میں تجربات شروع کر دیے اور سائنٹیفکلی پروو کیا کہ ایٹم بم بنانا ممکن ہے۔ اور جب یہ پتہ لگ گیا کہ ایٹم کو توڑا بھی جا سکتا ہے اور ایٹم بم بنانا ممکن ہے، تو اس پر کام مزید تیز کر دیا گیا۔ لیکن پہلا مسئلہ جو سائنٹسٹ اور انجینئرز کو درپیش آیا وہ یہ تھا کہ یورینیم کے بہت سے آئسوٹوپ ہیں، جس میں سے جو آئسوٹوپ بم بنانے کے لیے درکار تھا وہ تھا یورینیم 235، جس کی مقدار نیچر میں 1.39% ہے، جبکہ یورینیم کا دوسرا آئسوٹوپ یورینیم 238 قدرتی طور پر زیادہ ہے اور یہ بم بنانے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا تھا۔ ان دونوں آئسوٹوپس کو علیحدہ کرنا اس زمانے میں بہت مشکل عمل تھا۔ 1942 میں ان آئسوٹوپس کو سیپریٹ کرنے کا صرف ایک طریقہ تھا، وہ تھا الیکٹرو میگنیٹک سیپریشن۔ اس طریقے میں یورینیم کے چارجڈ ایٹمز کو بڑے طاقتور میگنیٹ سے ہائی سپیڈ سے گزارا جاتا تھا، جس سے یورینیم 235 ایٹم جس کا وزن کم ہوتا تھا میگنیٹک پل کی وجہ سے میگنیٹ کے قریب جا کے گرتا تھا، اور یورینیم 238 جس کا وزن زیادہ ہوتا تھا میگنیٹ سے دور جا کے گرتا تھا۔ لیکن سائنٹسٹ نے کولمبیا یونیورسٹی میں ایک اور طریقہ بھی دریافت کر لیا، وہ تھا گیشیس ڈیفیوژن۔ لیکن یہ طریقہ بھی زیادہ مؤثر نہیں تھا، تاہم اب وقت تھا ان دونوں طریقوں کو بہت بڑے لیول پر استعمال کرنے کا، جس سے یورینیم کا 235 آئسوٹوپ کا حصول تھا۔ امریکہ نے اس سارے پروجیکٹ کا نام مین ہیٹن پروجیکٹ رکھا۔ اس پروجیکٹ میں بوم کے ڈیزائن کو بنانے اور چیک کرنے کے لیے نیو میکسیکو میں ایک ویران جگہ لاس ایلاموس پر کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا گیا۔ آرمی نے 54,000 ایکڑ جگہ خریدی، لیکن جنرل گرووز کوئی سائنٹسٹ تو تھے نہیں کہ وہ کسی چیز کی باریکی کو سمجھ سکیں، تو اس کے لیے انہوں نے رابرٹ اوپن ہیمر کو تمام سائنٹسٹ کا چیف ڈکلیئر کر دیا۔ اوپن ہیمر کے بارے میں خود انہی کی ٹیم کا خیال تھا کہ یہ بہت موڈی قسم کے آدمی ہیں، ان کے خیالات اور پسند ناپسند بھی باقی لوگوں سے عجیب ہے۔ مطلب جو آدمی کوئی معمولی سے معمولی کام بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، اسے اس پروجیکٹ کا چیف ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اوپن ہیمر ایک مسخرے سے کم نہیں۔ 1943 میں اس پروجیکٹ کے تھیوریٹیکل فزکس کو ایک نئی مشکل نے گھیر لیا، وہ یہ کہ انہیں ایک بم بنانے کے لیے کم از کم کتنا یورینیم چاہیے ہوگا، اور سائنٹسٹ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بم بنانا کیسے ہے اور کتنا بڑا بنانا ہے اور اس کو لے کر جانا کیسے ہے، اور اگر یہ پہلے ہی پھٹ گیا تو کیا ہوگا، اور اگر یہ نہ پھٹا تو کیا ہوگا۔ دوستو، یہ اگر مگر چلتی رہی، لیکن سائنٹسٹ کو صرف اتنا پتہ تھا کہ یہ ممکن ہے۔ اب یہ ممکن کیسے ہے، اس پر کوششیں جاری تھیں۔ 1943 میں جنرل گرووز نے اوک رچ کے مقام پر 59,000 ایکڑ جگہ خریدی، اور اس جگہ پر یورینیم 235 کو حاصل کرنے کے لیے بہت بڑے الیکٹرو میگنیٹک سیپریٹرز لگائے گئے، جنہیں کیلٹرونز کا نام دیا گیا۔ ایک کیلٹرون کو بنانے کے لیے 6 مہینے درکار تھے۔ ان کیلٹرونز میں بہت ہی طاقتور بجلی سے چلنے والے میگنیٹ لگے ہوتے تھے۔ یہ الیکٹرو میگنیٹ اتنے طاقتور ہوتے تھے کہ جس ہال میں انہیں لگایا گیا تھا وہاں کی دیواروں کے اندر لگے کیلوں کو بھی یہ باہر کھینچ لیتے تھے۔ ایک کیلٹرون ایک دن میں 10 گرام یورینیم 235 بناتا تھا، اور اس طرح کے 1152 کیلٹرونز لگائے گئے تھے۔ ان دنوں جنگ کی وجہ سے کاپر شارٹ تھی، لہٰذا یو ایس آرمی نے بینکوں میں موجود 15,000 ٹن سلور کو لے کر کاپر کی جگہ استعمال کیا۔ اوپن ہیمر اور اس کی ٹیم نے اندازے سے بھی دگنا یورینیم 235 اپنا ٹارگٹ بنایا، اور ساتھ ساتھ علیحدہ سے تجربات بھی شروع کیے تاکہ پتہ چل سکے کہ کون سی چیز نیوٹرونز کی سپیڈ کم کر سکتی ہے اور کن چیزوں سے ایٹم بم کو مزید طاقتور بنایا جا سکتا ہے۔ اب اتنے بڑے پروجیکٹ کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ورکرز کی بھی ضرورت تھی، اور ساتھ ساتھ یہ کام خفیہ بھی رکھنا تھا تاکہ جرمنی یہ خبر سن کر کہیں اپنا کام تیز نہ کر دے۔ اس مقصد کے لیے بڑی کریٹیو ایڈ کمپین چلائی گئی، جس میں لکھا تھا "We cannot tell you what you will be doing, but there will be steak every night on the table"۔ اب دوسری طرف لاس ایلاموس میں بم کے ڈیزائن پر کام ہو رہا تھا کہ کیسے بم بنایا جائے۔ سائنٹسٹ نے یہ تو پتہ لگا لیا تھا کہ یورینیم کے 2 کریٹیکل میسز کو جب آپس میں بہت زیادہ دباؤ میں تیزی کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو فشن ری ایکشن ہوتا ہے، لیکن اب 1000 میٹر فی سیکنڈ کی سپیڈ کیسے اچیو کی جائے، کیونکہ زیادہ سپیڈ اور دباؤ سے وہ ڈیوائس جس میں ایٹمی مواد ہونا تھا خود ہی کہیں خراب نہ ہو جائے۔
تو اس کا طریقہ یہ نکالا گیا کہ ایٹم بم کے باہر کے کور میں بارود کو جلایا جاتا تھا، جس کی انٹینس ہیٹ اور پریشر یورینیم کے 2 کریٹیکل میسز کو قریب لاتا تھا اور چین ریاکشن سٹارٹ ہوتا تھا۔ انہی دنوں ایک اور ایلیمنٹ بھی دریافت ہوا جس کا نام پلوٹونیم رکھا گیا۔ اس ایلیمنٹ میں نیوکلیر فیشن کی صلاحیت یورینیم 235 سے دگنی تھی اور اس کو بنانا بھی سائنٹسٹ کے لیے آسان تھا، جس میں سائنٹسٹ یورینیم 238 کے اوپر ریئیکٹر میں نیوٹرونز کی بمبارڈمنٹ کرتے تھے جس سے پلوٹونیم میٹل ملتی تھی۔ جنرل گرووز نے واشنگٹن میں فوراً اس ریئیکٹر کی تعمیر شروع کروا دی، لیکن جنرل گرووز محض ان 2 طریقوں پر اکتفا نہیں کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے 1943 میں ایک بہت بڑا گیشیس ڈیفیوژن پلانٹ بھی تیزی کے ساتھ بنانا شروع کر دیا جس کا نام K-25 رکھا گیا۔ اس طرح ایٹم بم بنانے کے لیے ایٹمی مواد کو 3 طریقوں سے حاصل کیا جانے لگا، لیکن ہر جگہ کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا رہتا تھا۔ یورینیم 235 اگر ایٹم بم بنانے کے لیے ضروری تھا تو یہ نیچر میں بہت کم تھا۔ اب اس کو یورینیم 238 سے علیحدہ کرنے کے لیے پروسیسنگ پلانٹ لگائے گئے، لیکن اس کی پروڈکشن بہت کم تھی۔ اب انہیں پلوٹونیم کا پتہ چلا، لیکن پلوٹونیم میں امپیورٹیز کی وجہ سے فیشن ریاکشن پہلے ہی سٹارٹ ہو جاتا تھا۔ اب یہاں پر اسی مسخرے اور موڈی آدمی اوپن ہیمر کی عقلمندی کام آئی۔ اس نے نئے لوگ بھرتی کیے اور نئے ڈیزائن پر غور کرنا شروع کیا۔ 1944 کے اینڈ میں اتنا یورینیم بن چکا تھا کہ جس سے صرف ایک ایٹم بم بنایا جا سکتا تھا۔ اب یہ اکلوتا ایٹم بم بھی ٹیسٹ کی نظر ہونے والا تھا۔ فروری 1945 میں اس بم کا ٹیسٹ ہونا تھا، لیکن اسے پوسٹ پون کر دیا گیا۔ 12 اپریل 1945 کو امریکن پریزیڈنٹ روزویلٹ وفات پا گئے اور نئے صدر ہنری ٹرومین بن گئے۔ مین ہیٹن پروجیکٹ کو اتنا خفیہ رکھا گیا تھا کہ امریکہ کے چند مخصوص لوگوں کو ہی پتا تھا کہ اصل میں چل کیا رہا ہے۔ ہنری ٹرومین کو بھی سرسری سا خلاصہ بتایا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ ایٹم بم آخری مراحل میں ہے۔ اس کے تقریباً 1 مہینے بعد ہی جرمنی نے ہتھیار ڈال دیے، جس سے یورپ میں جنگ ختم ہو گئی، لیکن جاپان نے جنگ جاری رکھی۔ 16 جولائی 1945 کو اس نئے تیار ہونے والے ایٹم بم کا ٹیسٹ کیا گیا۔ اوپن ہیمر نے اس ٹیسٹ کا کوڈ نیم ٹرینٹی رکھا۔ یہ بم ایک قسم کا گراج بم تھا، کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی استعمال کی گئی تھیں جیسے کہ وائرز کی انسولیشن کے لیے نارمل ٹیپ کا استعمال، اور بعض دفعہ جب کسی چیز کو اندر فٹ کیا جاتا تو پتہ چلتا کہ وائرز کے کنیکشن غلط لگے ہوئے ہیں، لہٰذا بم کو دوبارہ سے کھول کر کنیکشن ٹھیک کیے جاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈر تھا کہ اگر اس ٹیسٹ سے ایک چین ریاکشن شروع ہو گیا تو کہیں یہ بم پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ تمام سائنٹسٹ 20 میل دور کھڑے ہو گئے اور اپنے منہ پر انہوں نے ریڈیشن سے بچنے کے لیے لوشن لگایا، گلاسز لگائے اور اپنے باڈی پارٹس کو کور کیا۔ 16 جولائی 1945 کی صبح 5:30 پر ٹریگر دبا کر بم کو پھوڑ دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بم پھٹ گیا اور تیز روشنی ہر طرف چھا گئی۔ اس کے کچھ ہی سیکنڈ بعد ایک شاک ویو نے آس پاس کے علاقے کو تباہ کر دیا۔ آگ اور دھوئیں کا ایک گولہ 40,000 فٹ کی بلندی تک پہنچ گیا۔ جس ٹاور پر یہ بم فٹ کیا گیا تھا وہ ویپرائز ہو گیا اور آس پاس موجود ریتیلی زمین پگھل کر شیشے میں تبدیل ہو گئی۔ جنرل گروو نے فوراً واشنگٹن پہنچ کر اطلاع دی کہ انہوں نے ایٹم بم کے ٹیسٹ کامیابی سے کر لیے ہیں اور اب تک ان کے پاس مزید 2 ایٹم بم موجود ہیں جو جاپان پر گرانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ جب ایٹم بم بن گئے تو سائنٹسٹ کا خیال تھا کہ ان بمز کو جاپان پر گرانے سے پہلے کوئی ایسا تجربہ کرنا چاہیے جس سے پتہ چل سکے کہ اس بم کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، لیکن ان کے پاس ٹوٹل 2 بم تھے۔ اگر وہ یہ بم بھی ٹیسٹ کی نظر کر دیتے تو دوبارہ سے یورینیم اور پلوٹونیم کو اکٹھا کرنا اور بم بنانا اس پورے عمل کے لیے بہت وقت درکار تھا۔ جاپان کو وارننگ پہلے ہی دی جا چکی تھی کہ وہ جنگ بند کر دے اور ہتھیار پھینک دے، اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو امریکہ کے پاس ایسے بم موجود ہیں جو ان کو راکھ میں بدل دیں گے۔ لیکن جاپانی کہاں ماننے والے تھے۔ نئے پریزیڈنٹ ہنری ٹرومین نے اپنی کیبنٹ میٹنگ بلوائی۔ اس میٹنگ میں ان کے ایک سیکرٹری جیمز بائرن نے ہنری ٹرومین سے پوچھا کہ آپ اپنی عوام کو کیا جواب دیں گے جب انہیں پتہ چلے گا کہ امریکہ کے پاس جنگ کو ختم کرنے کے لیے بم موجود تھے لیکن انہوں نے استعمال نہیں کیے اور اپنی امریکی عوام کو مرنے دیا۔ 6 اگست 1945 کی صبح 8:15 پر ایٹم بم جس کا نام لٹل بوائے تھا
اس کو ہیروشیما پر گرا دیا گیا۔ 43 سیکنڈ بعد یہ بم 1900 فٹ کی بلندی پر ہیروشیما پر ایک قیامت بن کر پھٹ گیا۔ 90% شہر راکھ بن گیا۔ 1,30,000 لوگ لمحوں میں مر گئے، لیکن اس بم کی ریڈیشن اور شاک ویو سے آئندہ آنے والے کئی سالوں تک لوگ مرتے رہے۔ لیکن ان سب کے باوجود جاپان نے ہار نہ مانی اور جنگ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا 3 دن بعد ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا گیا۔ وہاں بھی لوگ ایسے ہی لمحوں میں مر گئے۔ 14 اگست 1945 کو جاپان نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ جنگ ختم ہو گئی، لیکن ایک وحشت، ظلم اور تلخ حقیقت آج بھی زندہ ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو کیسی لگی یہ بتانے کے لیے لائک کا بٹن آپ سے زیادہ دور نہیں۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر بھول گئے ہیں تو یاد دلا دوں، مدر لینڈ اسکول۔